الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اے اس دا نام اے جتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا تے ذکر خدا دا بلا بھل نہ جاویں تے صدا دنیا تے نہیں رہنا منزل تے ایک کامیاسی تیرے تے بس اللہ اللہ کہنا تے وڈیاں مہران والے آسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی کہ رحمت دا دروازہ اور لوکاں میں نو یانے ڈرایا تے رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اس نے آنا تے جد مونڈے کملی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا تے جد مونڈے کملی کالی اور بڑی توجہ سے اسے سنا کہ جدو میں مرا میری لاش اتے میرے سجن نیر
वहान लगे जेड़े कर दे सन नाल मेरे प्यार इतना मेरी कबर ते आपे मिट्टियां पान लगे ते मैं रो के आखिया छड़ के कला ते किथे जान लगे रैबूई आवाज आई ते हुण घबरावी ना हुण ते कमली वाले तशरीफ ले आन लगे और ए दुनिया यारो दिन चार दिहाड़े इथों दुध की लै जाना यार बाल सोना कमली वाला जे तू जन्नत जाना ते ना कर बंदिया ये मेरी ना ये मेरी ना तेरी सब कुछ छंड छड़ा के असां जावड़ना विच तेरी ते किसे नाल ये वफा नहीं कीती ते इस दुनिया पे इतबारी इत्थे किसे ते यारो पैर नहीं लगे सब टुर गए वारो वारी नारिया इत्थे महबूब किसे दा ते नारी किसे दी सरदारी आज़म थे यारा दिल ना लावी ते रोसे जांदी वारी अल्लाह ताला की हम्दो सना दरूद सोने आका लजपाल आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में पेश करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने आज ये लम्हात हमें अता फरमाए कि हम मिल बैठकर इस साल सवाब के लिए मरहूम नादर खान साहब आपके लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाए, अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शिफात कुबरा उन्हें अता फरमाए। तिलावत भी आपने सुनी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया किद्दत भी पेश किया गया। मैं भी तालिब इल्म होने के नाते थोड़ी देर आप हज़रात के सामने हाइल हूँ। दुआ करो अल्लाह हक कहना, हक सुनना और सुना कर जान बैन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेज की ज़ीनत उलमाए कराम मौजूद हैं। इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद एजाज साहब, इमाम मस्जिद हाजा कारी रिजवान चिश्ती साहिब, हाफिज सदाम साहिब और मेरे बहुत ही मोहतरम इज़्ज़त माब जिन्होंने नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब मोहम्मद दानिश अतारी साहिब और भी जितने अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। सब का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। जिस बारगाह के अंदर हम बैठे हैं या जिनकी बारगाह में हम हाज़िरी लगा रहे हैं उनको हम सब का नाम पता है, और जो जितनी मोहब्बत के साथ बैठा है वो भी उनको पता है। दलालुल खैरात के आशिक़ हदीस नबी पाक ने फरमाया इन्नी बेशक, हुज़ूर ने फरमाया शक मैं पहले निकाल रहा हूँ, इन्नी बेशक अस्माओ मैं सुनता हूँ सलाता जो दरूद पढ़ता है आले मोहब्बती मोहब्बत के साथ। हुज़ूर ने फरमाया जो मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है उसका दरूद मैं सुनता भी हूँ और उसे जवाब भी अता फरमाता हूँ। उसका दरूद सुनता भी हूँ, उसे जवाब भी अता फरमाता हूँ। और जो आखिर में हुज़ूर ने फरमाया व आरिफ़ुहुम, सुनता भी हूँ जवाब भी देता हूँ, और फरमाया मैं जानता हूँ कौन पढ़ रहा है, किसका बेटा मुझ पर दरूद पाक पढ़ रहा है। हुज़ूर फरमाते हैं मैं उसके वालिद को भी जानता हूँ कि कौन पढ़ रहा है, किसका बेटा मुझ पर दरूद पाक पढ़ रहा है। तो
تو حضور جانتے ہیں، اور یاد رکھو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کے حدیث آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آپ سبحان اللہ نہ کہیں، ماشاءاللہ نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، تب بھی میں نے تقریر کرنی ہے کیونکہ مجھے بلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے صدقے اللہ مرحوم کے بھی درجات بلند فرمائے گا۔ 90 نیکیاں، 90 گناہ معاف، 90 درجے۔ آپ کو تو عادی ہو جانا چاہیے، روزانہ کی بات ہے، پیار سے کہا جا کریں سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو تحفہ ضرور لے کر جاتا ہے، میں دعوت پر جا رہا ہوں۔ آپ کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے اتنی بار ان کی روح خوش ہو جائے گی، کیونکہ 90 گناہ معاف ہوں گے، 90 درجے بھی بلند ہوں گے اور اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ اصحال ثواب کی محفل ہے، یاد رکھیں اصحال ثواب یہ اولاد کا حق ہے۔ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد نیک کام کرتی ہے تو ان کے نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد والدین کے جو حقوق میں سے اولاد پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے کفن کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے دفن کا انتظام کیا جائے، ان کا جنازہ پڑھایا جائے، اور سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ دعا حضور تاجدار انبیاء نے فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے۔ انسان کا مغز نہ ہو، سارا جسم سلامت ہو تو اسے پاگل کہتے ہیں، اس کا دماغ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، جتنی بھی عبادت کر لو، عبادت کرنے کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کیا بندہ ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں مانگ رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ رہا ہے میری بارگاہ سے، تو بندہ ہو کر مجھ سے مانگ رہا ہے، میں خالق ہو کر تجھے عطا نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مانگ تو صحیح، میری بارگاہ میں جھک تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا تو عرض کرتے ہیں مولا آج مجھے سب سے جو برا بندہ ہے، جو تجھے ناپسندیدہ ہے، اس کی زیارت کرا۔ فرمایا جب آپ یہاں سے جاؤ گے تو پہلا بندہ جو ملے گا وہ میرا ناپسندیدہ ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 70 سال کا بوڑھا، داڑھی سفید ہے، آ رہا ہے۔ جب اس کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، کس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اور یہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب دوسرے دن جب گئے کلام کیا تو عرض کرتے ہیں مولا آج جس کو تو پسند کرتا ہے، تیرا پسندیدہ بندہ ہے، مجھے اس کی زیارت کرا۔ تو رب نے فرمایا جب یہاں سے جاؤ گے تو زیارت ہو جائے گی۔ جب نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ آ رہا ہے۔ عرض کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا موسیٰ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب یہ گھر گیا تو اس کا پوتا اس کے سامنے موجود تھا، تو اس نے سوال کیا کہ اے دادا جان مجھے بتائیں سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس نے بہت ساری مثالیں دی اور آخر میں جا کر کہا کہ سب سے زیادہ تیرے دادا کے گناہ ہیں جو میں نے زندگی میں کیے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا ہاں مجھ سے جتنے گناہ ہوئے یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے بڑی بھی اللہ کی رحمت موجود ہے۔ وہ جب جوش میں آتی ہے تو پھر میرے گناہ سامنے نہیں رہتے، وہ نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے ہیں۔ جب وہ رحمت فرماتا ہے تو گناہوں کو ساتھ اس کی رحمت بہا کے لے جاتی ہے، اس لیے کہ رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی میری بارگاہ میں آ تو صحیح، بہانہ بن جائے اور اللہ بندے کی بخشش فرما دے، بہانہ بن جائے اور اللہ بندے کی بخشش فرما دے۔ یاد رکھو حضور تاجدار انبیاء کے غلاموں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے،
اور ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں. جیسے پچھلی محفل میں علامہ اسناد احمد چشتی صاحب نے بیان فرمایا، ہماری اصلاح کی ہے. ہمیں چاہیے کہ باتیں سن کر صرف وہاں پر سبحان اللہ یا رو کر نہیں، بلکہ اس پر عملی طور پر بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یاد رکھیں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، یہ بارش بھی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت جب بارش زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے. بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن بیٹی کے کام اچھے نہ ہوں تو وہی والدین کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اور حضور کی رحمت وہ رحمت ہے. رب نے حضور ہمیں عطا فرمائے تو احسان اس لیے جتایا، ہاتھ دیے احسان ہی جتایا، زبان دی احسان ہی جتایا، اتنا سب کچھ عطا فرمایا تو احسان نہیں جتایا. یا اللہ سب کچھ دیا احسان نہیں جتایا تو محبوب دے کر احسان کیوں جتایا؟ فرمایا اس چیز کا احسان کیوں جتاؤں جو قیامت والے دن تمہارے خلاف ہو جائے گی. یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ برا کام کرتا تھا. یہ زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، یہ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے گے. فرمایا اس لیے جو قیامت والے دن تمہارے خلاف ہو جائیں اس کا احسان نہیں جتایا. میں نے حضور دے کر احسان اس لیے جتایا ہے کہ قیامت والے دن تمہیں اپنی کالی کملی میں چھپا لے گا. اور تم جتنے بھی برے ہو کر آؤ گے، جتنے بھی گناہگار ہو گے، کملی والا فرمائے گا آنا لہا آ جاؤ میرے پاس. اور کملی والا اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا. وہ سما بھی کتنا ذی شان ہوگا کہ سر سجدے میں میرے مصطفیٰ کا ہوگا. اور خدا فرمائے گا سجدے سے سر اٹھا تیری ساری امت بری ہے. سجدے سے سر اٹھا تیری ساری امت بری ہے. لیکن کوئی حضور سے وفا کر کے تو دیکھے. بڑی توجہ کے ساتھ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضور کو وضو کرایا کرتے تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک دن میرے نبی نے فرمایا سعد مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. تو حضور تاجدار انبیاء نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس نے زندگی میں میری کوئی بات نہیں موڑی، اگر کوئی یہ بات کہے تو تو بھی نہ موڑنا، یہ بات کہے تو تو بھی نہ موڑنا. اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. اسرائیل آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے مرنے کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو میرا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بڑے ہوں گے، ان کے مکان بنیں گے، شادی ہوں گی، 20 سال لگ جائیں گے، 20 سال کے بعد آنا. اسرائیل نے کہا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے تو قرآن میں قانون بنا دیا ہے. سنیں اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن، لیکن ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. گھڑی آگے نہیں ہوگی، گھڑی پیچھے نہیں ہوگی، اللہ کا قانون ہے. اسرائیل کہتا ہے اللہ کا قانون ہے، گھڑی آگے نہیں ہوگی، گھڑی پیچھے نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں 20 سال. آپ نے کہا میں حضور کا غلام ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں 20 سال بعد آنا. اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ 20 سال مانگ رہا ہے. قدرت کی آواز ہے اسرائیل دے دے واپس آ جا. اسرائیل نے کہا مولا تیرا قانون ہے، گھڑی آگے نہیں ہوگی، گھڑی پیچھے نہیں ہوگی، ادھر تو 20 سال دے رہا ہے. قدرت کی آواز ہے اسرائیل واپس آ جا. آج اپنا قانون دیکھوں یا اپنا محبوب دیکھوں، آج اپنا قانون دیکھوں یا اپنا محبوب دیکھوں. میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ جب یہ کوئی بات کہے تو نہ موڑنا. آج اپنا قانون نہیں دیکھنا، اپنا محبوب دیکھنا. کون سا محبوب؟ چراغ گولڑا بولے، پیر شاہ نصیر الدین نصیر بولے. آپ فرماتے ہیں وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس نبی کو ہر چیز کے لیے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
آپ فرماتے ہیں واہ قسمت جدے ساری اتے تے تمبو جگتائی دا تنیا تیرے جیا اے مقدران والا تے کھٹ مامانے جنیا اے ریس نصیر کی اس دی جیڑا تے ربوں بنیا تھنیا اے یارا پتر یعقوب نبی دے پر ہکو یوسف نبی بنیا پیر شاہ نصیرالدین فرماتے ہیں کہ یہ قسمت کی بات ہے اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قسمت یہ عطا فرمائی ہے کہ یہ اکیلا نبی ہے نبیوں میں کہ جس کی رحمت ہر چیز کے لیے رب نے بنا کر بھیج دی ہے۔ رب تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، اب بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سننی ہے، آج کل عقیدے کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، خارجیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے، قادیانیت بھی ہے، طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور یہ ان لوگوں پر جاتے ہیں جن کے پاس علم نہیں، سادہ رو لوگ ہیں اور انہیں پھسلا کر گھما کر باتیں بتائی جاتی ہیں۔ سنیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، سارے بیٹے موجود ہیں تو آپ نے ان سے بات کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آخری وقت ہے ان کا، اور اپنے بیٹوں کو پاس بلا کر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ جائیداد فلاں کی ہوگی، یہ جائیداد فلاں کی ہوں گی، میرے بعد مکانوں کا کیا کرو گے، میرے بعد زمین کا کیا کرو گے؟ سنو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اپنے اولاد سے بات کی ہے، اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا میرے بیٹے مجھے بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ باپ وہی ہوتا ہے جو بیٹوں کا عقیدہ صحیح کر کے جائے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا یہ کو کم کر دو، بیٹا عبادت کس کی کرو گے؟ سارے بیٹے بولے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا عقیدہ ہمارا وہی ہے ابا جان جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے بتا دیا ہمارا عقیدہ وہی رہے گا جو ہمارے ابا جان کا عقیدہ تھا۔ عقیدہ وہی اچھا ہوتا ہے جو باپ دادے والا عقیدہ ہوتا ہے، یہ نئے نئے عقیدے نہیں کرنے چاہیے، جس پر باپ چلے اسی پر اولاد کو چاہیے کہ چلنا چاہیے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، بڑی توجہ سے میری بات سننا، فرمایا یوسف بیٹا میرے قریب آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قریب آئے، فرمایا میری بغل میں سے اپنا بازو نکال۔ انہوں نے بازو نکالا، آپ نے اپنے سینے پر رکھا اور رکھ کر فرمایا بیٹا میری نصیحت یاد رکھنا، انتقال میرا مصر کے اندر ہوگا لیکن میری قبر فلسطین کے اندر بنانا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں قبر کے اندر جاؤں گا میرا رب مجھ سے سوال کرے گا اے یعقوب کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہہ دوں گا اپنے ابا جان کی نسبت لے کے آیا، اپنے ابا جان کی نسبت لے کر آیا ہوں، ساتھ ان کی قبریں ہوں گی، ساتھ میری قبر ہوگی۔ وہ اللہ کا نبی ہو کر جو گناہوں سے پاک ہے، گناہ قریب سے نہیں گزر جا سکتا، وہ کہہ رہے ہیں میں کہوں گا ابا جان کی نسبت لے کے آیا ہوں، ابا جان کی نسبت لے کے آیا ہوں۔ آج لوگ
کہتے ہم، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہمارے باپ دادا جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم زیادہ پڑھ کے ہمیں پتہ ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ تھا یا انہیں زیادہ پتہ تھا؟ اصل عقیدہ تو ان کا تھا جو ساری زندگی اپنی زبان سے بولے نہیں، بس حضور کی محبت دل میں ایسے رکھی ہے، اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے تھے، نماز کے بعد بھی کلمہ پڑھتے تھے، قبروں پر بھی جاتے تھے اور قبروں والوں کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ کا قانون دیکھے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، رب نے فرمایا بندے ثنا بیان کر میری نماز میں، میرے یار پر درود پڑھ اور میرے یار کی آل پر بھی درود پڑھ۔ لیکن نماز ختم نہ کرنا اس وقت تک جب تک تو پڑھ نہ لے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشے فرما، والدیا میرے والدین کی بخشے فرما، وللمومنین تمام مومنین کی بخشے فرما۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے، بندہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، والدین کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی۔ یا اللہ بندہ صرف اپنے لیے دعا کرتا، والدین کے لیے، مومنین کے لیے کیوں؟ فرمایا مومنین کے لیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جس کے صدقے تیری دعا بھی قبول ہو جائے، جس کے صدقے تیری دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو باپ کا عقیدہ ہے، جو دادا کا عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھو سال بعد یہ محفل سجانا کوئی ضروری نہیں، اتنا لنگر کرنا کوئی ضروری نہیں استطاعت تو نہ کریں، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، نماز پڑھیں۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو خود بخود تمہارے والدین کے لیے دعا ہو جائے گی۔ یہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنا ماضی دیکھے، اپنا بچپن دیکھے، لڑکپن دیکھے کہ کس طرح والدین نے مجھے پالا ہے۔ وہ خود تو مصیبتیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ ایک مقام ایسا آیا، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک پاگل عورت مسجد نبوی کے باہر آ کر حضور کو آواز دے کی ہے محمد باہر آؤ۔ حضور تاجدار انبیاء فوراً اٹھے باہر گئے۔ صحابہ نے کہا آقا وہ تو پاگل ہے، اس کو تو سمجھ نہیں ہے، تو آپ چلے گئے ہیں، اس کی تو بات نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی بھی میں بھی نہ سنوں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں۔ اللہ نے تو مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، جس کسی کو کہیں سکون نہ ملے آئے محمد کے دروازے پر اللہ اسے سکون عطا فرما دے گا۔ اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں فضل تیرے دیاس کریمہ، ہو سکتا ہے ویسے دعا کرتے قبول ہو یا نہ ہو، یہ محفل سجا لیا فضل تیرے دیاس کریمہ، تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ سونے اے پاک نبی دا، تے مولا بخش خطا جو ہوئی۔ لیکن جو حضور سے وفا کرتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ یہ میری بات سنیں۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا، اور یہ زید کون ہے؟ حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی حضور کے ساتھ۔ پہلی رات امہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا آقا میرا سارا مال، میرا سب کچھ آپ کے حوالے ہے، میرے غلام بھی آپ کے حوالے۔ حضور عرض اتنی ہے چاہیں تو غلاموں کو رکھیں، چاہے تو آزاد کر دیں، میں نہیں پوچھتی، لیکن آقا ایک غلام ہے جس کا نام زید ہے، آقا وہ مجھے بہت پیارا ہے، آپ اس کو آزاد نہ کریں، بڑا وفادار ہے، بڑا تابعدار ہے۔ حضور نے فرمایا وفادار بھی ہے، تابعدار بھی ہے، گھر میں بھی رکھنا ہے تو پھر اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں زید بن محمد بولا جاتا ہے، حضور تاجدار انبیاء کا بیٹا بولا جاتا ہے، لیکن زید ہے کون؟ بچپن کا زمانہ ہے، گھر سے نکلے، چوروں نے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، منڈی میں آ کر فروخت کر دیا، بکتے بکتے مدینہ میں آ گئے، وہاں سے مکہ آئے، اور جب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو آپ کے والد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیں باپ کیا کیا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور آج کہتی ہے ابا جان آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ صبح نکلتے تلاش کے اندر، شام ہو جاتی، جب شام کو گھر واپس لوٹتے تو زید کی ماں کہتی میرے بیٹے کا پتہ چلا ہے، بہنیں پوچھتی میرے بیٹے ہمارے بھائی کا پتہ چلا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔
امام الانبیاء سرور عالم کے غلاموں سارا دن بیٹے کی تلاش کے اندر کبھی اس ملک میں جاتے کبھی اس ملک میں جاتے، لیکن بیٹے کا نام و نشان نہیں ملا، بیٹا پردیسی ہو گیا۔ شالا کوئی پردیسی نہ ہووے تے وچ پردیس وی کلا، اے دیسا والیاں یار مان وطن دا تے پردیسی دا بیلی اللہ۔ جو پردیس میں رہے ان کو پتہ پردیس کیا چیز ہوتی ہے۔ صبح جاتے شام کو واپس آتے۔ ایک دن ایسا آیا، بڑی محبت کے ساتھ ہی میری بات سننا، ملک شام کا بازار، حضور کے ایک صحابی نے دیکھا ان کی شکل حضرت زید کے ساتھ ملتی ہے۔ قریب آ کر پوچھا آپ زید کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تیز ہو گئے۔ برسوں بعد اپنے بیٹے کا نام کسی کی زبان سے سنا، فرمایا میں اس کا بدنصیب والد ہوں، وہ بچپن سے مجھ سے گزرا ہو گیا ہے۔ ماں اس کی رو رہی ہے، بہن ہزاروں کی طرح روتی ہیں، صبح شام ہم اس کے راستے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے زید کا نام لیا، حضرت زید کے بارے میں جس صحابی نے بتایا تھا وہ کہنے لگے بابا جی آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کے بیٹے کو محمد نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، آپ کے بیٹے کو محمد نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عرصہ روتے روتے آئے، حضور تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے نبی نے دیکھا زید کے والد آگئے، میرے نبی کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے بازو کھولے، حضرت زید کے والد کو سینے سے لگا لیا۔ آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، آقا یا رسول اللہ بڑی مہربانی فرمائی، میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہے۔ حضور تاجدار انبیاء نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں وہ منظر بڑا عجیب تھا، جب حضرت زید مسجد میں آئے اپنے باپ کو دیکھا، جب بھی لگائی زاروں کے تار رو رہے ہیں، ابا جان میری ماں کا کیا حال ہے، میری بہنوں کا کیا حال ہے، یارو ماں دا پیار سمندروں ڈونگا تے انت کسے نہیں پایا، ماں دیا پیرا تھلے جنت سچ نبی نے فرمایا، تے بوڑے رکھ تھی یارو کدی چھا نہیں لبدی، تے جنت ورگی کدرے کھا نہیں لبدی، اور سب کچھ بازاروں مل جاندہ پر پیو نہیں لبدا یارو ماں نہیں لبدی، کہ قدر ماں دی پوچھ جایا ویس کولوں، تے جس پچھاتی ہے قدر ماں دی، آزمیو اصحابی نہیں بنی تے چھڑ کے خدمت ماں دی۔ زاروں کے تار ہو رہے ہیں، ماں کے بارے میں پوچھا، اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا، بڑی توجہ سے میری بات سننا۔ حضرت عرصہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تیرا آقا بڑا کریم ہے، تیرا آقا بڑا لجپال ہے، میں نے اجازت لے لی ہے، چل اپنے گھر میں چلتے ہیں، اپنی ماں کو مل، اپنی بہنوں کو مل۔ حضرت زید رو کر کہتے ابا جان یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں ماں کو ملنے نہیں جاؤں گا، میں اپنی بہنوں کو ملنے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیری ماں تیری جدائی میں رو رو کے نبی نہیں ہو گئی ہے، بیٹا تو جانا کیوں نہیں چاہتا؟ میرے نبی نے فرمایا زید میرے قریب آ، قریب بلا کر فرمایا اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کو مل، اپنی بہنوں کو مل۔ حضرت زید رو کر کہتے ہیں اے ابا میری بات سن لے، زندگی کے اندر نہ اتنا پیار کبھی تو نے دیا ہے، نہ میری ماں نے اتنا پیار دیا ہے جتنا پیار مجھے میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، نہ اتنا پیار کبھی تو نے دیا، نہ اتنا پیار کبھی میری ماں نے دیا جتنا پیار مجھے میرے نبی نے دیا ہے۔ ابا جان میری آخری خواہش ہے، زندگی مصطفیٰ کے دروازے پر گزری ہے، اب میرا دل کرتا ہے موت بھی مصطفیٰ کے دروازے پر آ جائے۔
اب میرا دل کرتا ہے موت بھی مصطفیٰ کے دروازے پر آ جائے۔ میرے نبی نے جب یہ بات سنی، میرے آقا اٹھے، ایک ہاتھ میں والد کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ، میرے نبی خانے کعبے میں تشریف لے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے مکے والوں، آج محمد کا اعلان سن لو۔ پہلے تو ویسے کہا جاتا تھا، آج میں نے حقیقتاً زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ آج میں نے حقیقتاً زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کملی والے کتنی شان والے، ہر کسی کو سینے سے لگانے والے۔ اس لیے ہم حضور کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ ہم ہیں التجا والے، پڑھیے ہم ہیں التجا، مل کے پڑھیے ہم ہیں آقا جی آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا جی آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا۔ ابن مرتضیٰ نے کہا، سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا، پڑھیے نانا ہے نبی اپنا، نانا ہے نبی اپنا، اور ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا جی آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں۔ خود کہا میرے رب نے، بخش دوں گا میں سب کو، پر آئیں یار کے در پر آئیں یار کے در پر، جتنے ہیں خطا والے ہم ہیں۔ آقا جی آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں۔ تو حضور کتنا کرم فرماتے ہیں، جو حضور سے وفا کرتے ہیں کملی والے پھر انہیں نواز دیتے ہیں۔ آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلے، بڑی محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، بڑا ٹائم آنے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا۔ اولاد وہی اچھی ہوتی ہے جو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اور یاد رکھو، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد والدین کا نام روشن اولاد کرتی ہے۔ حضور تاجدار انبیاء نے فرمایا، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں، ماں چلی جائے تو اس کی خالہ کو ماں کے برابر سمجھو، باپ کے بھائی کو اس کے برابر سمجھو، باپ کے دوستوں کا احترام کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارنا چاہا، کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا پلان یہ تھا، منصوبہ یہ تھا، جب یوسف چلا جائے گا تو باپ کے اندر سے اس کی محبت ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے ساتھ زیادہ پیار کرے گا۔ لیکن یوسف کنویں میں جانے کے بعد، کوڑی کے مل بکنے کے بعد، غلام بننے کے بعد، جیل میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنا دیا ہے۔ لیکن یہ سوچو نا کہ اگر وہ کنویں میں نہ جاتے، بکتے نہ، جیل میں جاتے نہ، تو بادشاہ کہاں سے بنتے؟ اللہ جب مصیبت دیتا ہے تو یاد رکھو، مصیبت کے بعد پھر مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ باتیں بڑی کرنے، ہمارے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں شعر جہاں پر پڑھا ہے تو وہاں پر بھی پڑھا۔ میں نے کہا میاں صاحب کو قبر سے نکالو اور انہیں بولو کہ نئے شعر لکھ کے ہمیں دیں، کس لیے کہ ہم نئے شعر بھی پڑھا کریں۔ میاں صاحب نے قرآن کا ترجمہ کیا در حقیقت۔ رب نے فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ مگر نیکی۔ میاں صاحب نے فرمایا، اصلہ نال جے نیکی کریے، نسلہ تک نہیں پھل دے، تو بے اصلہ نال نیکی کریے، گلٹیاں چالاں چل دے۔ میاں صاحب نے قرآن کا ترجمہ ہمیں کر کے بتایا ہے، اور جو باتیں میاں صاحب نے کی ہیں وہ اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔
ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، آپ کی گردن کے اندر درد تھا، تو آپ جھکے ہوئے تھے، تو کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. انہوں نے کہا، جب ان کو دیکھا نا میاں صاحب کو، تو مسکرانے لگی، ہنس رہی ہیں کھا کھا کر کے. تو جب میاں صاحب نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، تو آپ نے کہا، اے پانڈے تے ہنسیاں ہی ہو کہ یا کمار تے ہنسیاں ہی ہو، مجھ پر ہنسی ہو یا رب پر ہنسی ہو، مجھے تو رب نے اسی طرح بنایا ہے. اور رب نے مجھے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہے. اور میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں، اس مقام پر انہوں نے لکھا کہ ہر صورت پر بھولنا چاہیا کرو، صورت ایک ہی ہے، وَالضُّحَىٰ والی صورت ہے، وَاللَّيْلِ والی زلفی ہے، جو ان کے بازار میں بک جاتا ہے، پھر وہ دنیا داروں کی طرف نہیں جاتا. میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں، سونی صورت اتے عاشق ہونا، سونی صورت اتے عاشق ہونا، تے نیت تیری دانائی، کوئی عاشق ہو تو اس سونے تے جسے شکل بنائی. رب پر عاشق ہو جس نے سونی صورت بنائی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مار کر گرانا چاہا، نیچے لگانا چاہا، پیار محبت کم کرنا چاہا، لیکن رب کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی زمین پر کسی کے ساتھ ظلم کرے اور وہ چپ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے پھر اس کا جواب عرش سے آیا کرتا ہے. پھر اس کا جواب عرش سے آتا ہے. اگر کوئی خاموش ہو جائے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، بھائی وہاں پر غلام بن کے جا رہے ہیں، جس کو مارا تھا، جس کو اپنی طرف سے مار بیٹھے تھے، وہ آگے بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے. اب باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ تو جب دیکھا بنیامین کے بارے میں پتہ کیا، انہوں نے کہا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آنا. بنیامین کو لے کر آئے. لمحہ قصہ ہے، آخری بات بیان کرتا ہوں کہ آپ نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، سب بھائیوں کو بتایا، تو فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ. بھائیوں نے کہا کہ آبا جان آپ کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں، آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ، لے کر جاؤ کہ آنکھوں پر ڈال دینا، گئی ہوئی بہنائی واپس آ جائے گی، گئی ہوئی بہنائی واپس آ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اندر میری قمیض پڑی ہے وہ لے جاؤ، فلاں جگہ نئے کپڑے پڑے لے جاؤ؟ فرمایا میری قمیض جس کے ساتھ میرا پسینہ لگا ہوا ہے، جسم سے اتار کر دی. فرمایا یہ لے جاؤ، اس لیے کہ قیامت تک کوئی وسیلے کا منکر نہ ہو. وسیلہ مصطفیٰ کا پیش کیا جاتا ہے. رات معراج والی اللہ نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ کی قبر پر جا. حضور فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہو قائم، وہ کھڑے تھے، یصلی فی قبرہ، اور کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. یا اللہ معراج کرائی محبوب کو، جنت کی سیر کراتا، جنت کی سیر کراتا، حوریں دکھاتا، پہلے یار کو قبرستان لے کر کیوں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے قبرستان بھی جاننا مصطفیٰ کی سنت ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی قبر کے اوپر نہیں جاننا چاہیے اس لیے کہ یہ شرک ہے. میں نے کہا قبر کے اوپر جاننا شرک ہے، قبر کے اندر جاننا شرک نہیں. قبر کے اندر جاننا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، قبر کے اوپر جاننا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ. تو وہ بھائی آگے ہوا جو آپ کا رنگ زدہ خون آلودہ کرتا لے کر گیا تھا، کہنے لگا اس وقت بھی میں لے کے گیا تھا، آج بھی میں لے کے جاؤں گا. اب جو باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے، مصر سے وہ چلا، 40 دن کی مسافت ہے، 40 دن کے بعد پہنچے گا. ادھر یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، سونگ رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آج مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. 40 سال گزر گئے تھے، 40 سال گزر گئے تھے. آج حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی 40 دن لگیں گے تو وہاں پر پہنچے گا. میاں صاحب فرماتے ہیں اس دہاڑے یعقوب نبی نے یہ خبراں غیب سنایا، اج پیارے سجنا والوں تے مینوں سرد ہوا آیا.
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر جا رہے ہیں، ادھر باپ کہتا ہے مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ 40 سال گزر گئے لیکن آج اب یوسف کی قمیض آ رہی ہے، باپ کہتا ہے مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں شعر پڑھتے ہیں، میں نے کہا اس لیے پڑھتے ہیں، باپ بڑا اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے، باپ مرے سر ننگایوں دا، باپ مرے یارو سر ننگایوں دا، تے ویر مرن کڈ خالی نام باج محمدی بخشا، تے پھر کون کرے رکھوالی، تے ماں مرے یارو ماں پہ مکے دے، تے پیو مرے گر ویلا، پتر مرن تے محمدی بخشا، تے پھر اجڑ جاندہ اے ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے ہون نہ ماڑیاں پینا، جس بین دا ہووے ویر نہ کوئی، تے اس کی دنیا تو لینا۔ ابھی 40 دن لگیں گے تو قمیض آئے گی، لیکن باپ کیا فرما رہا ہے، آج میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ باپ اس دنیا سے چلا جائے، اولاد قبر پر نہ جائے، ساری زندگی کے احسان بھول جائے کہ باپ کس طرح اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ حضور تاجدار انبیاء نے اس لیے بیان فرمایا ماں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ قرآن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا قرآن کی تلاوت، یاد رکھیں قرآن کی تلاوت مسجد کے اندر کرنا آسان ہے، منبر پر کرنا آسان ہے، مسجد نبی میں کرنا آسان ہے، لیکن جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھا اور اپنے بیٹوں کی لاٹھی اٹھا کر پڑھا، آج ہمارا بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، ہمیں نماز معاف ہو جاتی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آیا نماز بھی جاری ہے اور نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن بھی جاری ہے۔ نیزے کی نوک پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دیہاتی پینڈو بندہ، جو بات میں نے کہی تھی آخری بات اسی پر میری تقریر ختم ہے، پینڈو بندہ وہ آ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ بڑی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ شمر سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ شمر کہتا ہے یہ باغی ایسے یزید کی بغاوت کی ہے۔ اس نے کہا باغی نہیں ہو سکتا جس طرح اس کی زبان سے قرآن اللہ کا جاری ہے۔ وہ کہنے لگا تو پیچھے ہٹ جا، میں خود پتہ کرتا ہوں یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے اور ہاتھ باندھ کر کہتا ہے کس دیس دا سونیا کاری ہے، آنکھو سبحان اللہ، کس دیس دا سونیا کاری ہے، دس تینو کہ قرآن پڑھایا ہے، آج تک انج کسے قرآن نہیں پڑھے، آج میں پڑھ کے قرآن سنایا ہے، آج تک انج کسے قرآن نہیں پڑھیا، جے میں پڑھ کے قرآن سنایا ہے، یا تو گود رسول دے وچ پلیا ہے، یا تینو دودھ فاطمہ پلایا ہے، یا تو گود رسول دے وچ پلیا ہے، یا تینو دودھ بطول پلایا ہے، اللہ جاندہ اے کیڑی مجبوری ہے انان نیزے تے چڑھایا۔ یہ اس کا سوال ہے، آپ جواب سنیں۔ آواز آئی سر پاک وچوں میں تبادہ کاری، مینڈا نانا ہے سرور نبیان دا جدی دو جگ وچ ہے سرداری، آواز آئی سر پاک وچوں میں تبادہ کاری، مینڈا نانا ہے
سرور نبیاں دا جدی دو جگ وچ سرداری میرا باپ علی 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 میری ماں فاطمہ زہرا ہے ساڑھے در تے خلقت بیکاری انہا ظالمہ ساڑھی قدر نہیں کیتی اے گئی مت انہا دی ماری اسی واسطے کہنے والا کہتا ہے اے بیت یزید دی نامنیے بیت یزید دی نامنیے تے آکڑ ابن زیاد دی پنیے تے گال نانے نبی دی اے منیے پڑھئے لا اللہ حق لا حسن حسین پیارے نی نور نبی دے تارے نی جنہ تین پچھے سروارے نی پڑھئے لا اللہ حق لا آخری لمحات ہے بآواز بلند پڑھیں ہر بندہ ساری زندگی یہی دعا کرتا ہے کہ آخری وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے پڑھیے لا اللہ حق لا مولا ساڑے چنگے جے نصیب کری کہ ساڑا شافی اپنا حبیب کری اے جدو مریے اے کلمہ نصیب کری پڑھئے لا اللہ حق لا آخری شیر صدا نہ باگے اے بل بولے صدا نہ باگ بہاران صدا نہ ماپیو اے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارات صدا بہار مولا دئیس باگے تے کدی خزانہ آوے فیض عمل ہزاراں تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے جس طرح حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علامہ خادم حسین رضوی نے وفا کی ہے اس طرح وفا کر کے دیکھو پھر حضور کس طرح نواز دیتے ہیں ہم تو ماہل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں کسے راہ دکھائیں کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی آئے تو صحیح حضور سے وفا کرے تو صحیح وہ وفا کا بدلہ یہی دیکھے ہیں کہ آپ نے جس شان کے ساتھ خادم حسین رضوی کا جنازہ دیکھا ہے کہ اربوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا جا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مار کر یہ بتا رہی تھی کہ تو حضور سے وفا کر کے گیا ہے اور رب نے تیرا معجزہ ہمیں دکھا دیا ہے آخر میں مل کے بولیں زندہ باد بآواز بلند زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضور زندہ باد حضور سے وفا کر کے دیکھیں آقا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں کانٹے بچھانے والوں کے نیچے چادریں بچھاتے ہیں وہ درود پڑھنے والوں کو خالی واپس نہیں بھیجتے تو پکار کرتے اسے تو بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا
ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں بس نظر میں ذہن میں خیال میں دماغ میں دل میں نیت میں یہی بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس بزم میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کی سبحان اللہ سے جس کی امین کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت سنوار دے اور حضور کے ذکر کی وجہ سے رب تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے. اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. جو جہاں سے آئے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک شیخ